जी सामईन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की 10वीं किताब लड़कियों का जजीरा की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज की नई एपिसोड। समंदर का फोड़ा आज बकाए नूर बना हुआ था, लेकिन अब वो समुंदर का फोड़ा नहीं कहलाता था। इसके मुख्तलिफ नाम थे। नौजवानों में वो लड़कियों के जजीरे के नाम से मशहूर था। वैसे सरकारी कागजात पर वो समंदर का फोड़ा ही लिखा जाता है। अंग्रेज़ों ने उसे यही नाम दिया था। वो बंदरगाह से 4 मील के फासले पर वाक़या था। 1877 से पहले इसका नाम समंदर का फोड़ा भी नहीं था। उस वक्त शायद इसका कोई नाम ही नहीं था। हो सकता है कि वीरान जजीरे के नाम से इसे याद किया जाता रहा हो। 1877 में अंग्रेज़ों ने उस पर बहरी फ़ौज की एक छोटी सी चौकी कायम की और वो जजीरा आहिस्ता आहिस्ता आबाद हो गया। फिर ठीक 10 साल बाद 1887 में एक रात वो यक बयक तहनशी हो गया। बहुत थोड़े आदमी अपनी जानें बचा सके, लेकिन इसमें उनके इरादे को दखल नहीं था। सैकड़ों लाशें बड़ी बड़ी लहरों के साथ शहरी साहिल से आ लगी थीं। उन लाशों में कुछ बेहोश आदमी भी थे, जिनकी जानें बरवक्त तिब्बी इमदाद की बिना पर बच गई थीं। इस जजीरे का डूबना 19वीं सदी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। इसका मातम अरसे तक होता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग भूल ही गए कि वहाँ कभी कोई जजीरा भी था। 1905 में जजीरा फिर समंदर की सतह पर उभर आया, लेकिन चूंकि इससे बड़ी तल्ख यादें वाबस्ता थीं, इसलिए उसकी तरफ ध्यान तक न दिया गया और वो उसी तरह वीरान पड़ा रहा और सरकारी तौर पर समंदर के फोड़े के नाम से याद किया जाता रहा। 10-15 साल बाद उसकी हैयत ही बदल गई। पहले वो रेत का एक बड़ा तोदा मालूम होता था, मगर अब उस पर हरियाली नजर आने लगी थी। खासी जरखेज ज़मीन मालूम होती थी, लेकिन वो वीरान ही रहा। अक्सर माहीगीर वहाँ शब बसरी कर लिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एक तफरीह गाह में तब्दील होता गया। लोग वहाँ पिकनिक के लिए जाने लगे। फिर एक बार दूसरी जंग अजीम के दौरान में वहाँ रेड क्रॉस चैरिटी फंड के सिलसिले में कुछ तकरीबात मुनक्कद की गईं। उसी दिन से समंदर का फोड़ा एक बेहतरीन तफरीहगाह करार दे दिया गया। शहर की सालाना कौमी नुमाइश के लिए उसे मुंतखब कर लिया गया। लिहाजा आज भी वो जजीरा रोशनियों का जंगल मालूम हो रहा था। शहर से यहाँ तक बेशुमार लांचें और बादबानी कश्तियाँ चल रही थीं। पहल तो नुमाइश के मुंतज़मीन के दरमियान कुछ इख्तलाफ राय हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ इस वीराने में तजारती नुक्ता नज़र से नुकसान ही होगा, मगर उनका ये ख्याल गलत निकला, क्योंकि पहले ही दिन वहाँ इतना अज़दहाम हो गया कि मुंतज़मीन के हाथ पैर फूल गए। सदहा साल के वीरान जजीरे पर रंगो नूर का तूफान सा आ गया था। शायद ही कोई ऐसा दरख्त बाकी रहा हो जिस पर रंगीन बरकी कुमकुमे नज़र न आते हों। माइक्रोफोन फिज़ा में मौसीकी मुंतशर कर रहा था और ज़मीन पर हुस्न की मूर्तें मुतहरक नज़र आ रही थीं, और ये इस वक्त सचमुच लड़कियों का जजीरा मालूम हो रहा था। तमाशाइयों का इन्हमाक इतना बड़ा हुआ था जैसे उन्हें ये रात यहीं गुजारनी हो। कोई भी जल्दी में नहीं मालूम होता था। आज नुमाइश का पहला ही दिन था, मगर इमरान वहाँ तफरीह की गर्ज से नहीं गया था। इन दिनों उसके पास एक केस था। हालांकि केस की नोयत ऐसी नहीं थी कि जिसका ताल्लुक एक्स2 या उसके महकमे से होता, मगर इमरान इसमें दिलचस्पी ले रहा था। ये एक गुमनाम लड़की के कत्ल का केस था, जिसकी लाश शहर की एक सड़क पर पाई गई थी। लड़की गुमनाम ही साबित हुई थी क्योंकि उसकी लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी थी, मगर
کیس پراسرار تھا۔ پراسرار یوں کہ جس شام کو شہر کے ایک بڑے آدمی کے مینیجر کی لڑکی کے اغوا کی رپورٹ درج کی گئی، اسی رات کو لاش بھی ملی۔ مغویہ لڑکی کے حلیہ شناخت میں اس کا ایک زخمی پیر بھی شامل تھا جس پر پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ لاش کے داہنے پیر پر بھی ویسی ہی پٹی پائی گئی۔ سینے میں خنجر کا زخم تھا۔ چہرے کی شناخت مشکل تھی کیونکہ وہ کسی ٹرک یا کار کے پہیوں کے نیچے آ کر بری طرح کچلا گیا تھا، لیکن اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو مغویہ لڑکی کے جسم پر بیان کیا جاتا تھا۔ لڑکی کے باپ نے لاش شناخت کر لی، لیکن ماں نے نہیں تسلیم کیا کہ یہ اس کی لڑکی ہی کی لاش ہے۔ اس نے محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹنڈنٹ کو اپنی لڑکی رابعہ کی خاص پہچان بتائی جو اس کے باپ کو بھی معلوم نہیں تھی۔ پھر کیپٹن فیاض بھی مطمئن ہو گیا کہ یہ مغویہ لڑکی کی لاش نہیں ہے۔ اب کیپٹن فیاض نے اس کے باپ کو پکڑا جو اسے مغویہ ہی کی لاش سمجھنے پر مصر تھا۔ بڑی رد و قد کے بعد باپ رو پڑا اور اس نے بتایا کہ اسے بھی یقین نہیں ہے کہ یہ اس کی لڑکی ہی کی لاش ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بات وہیں ختم ہو جائے، بدنامی کے اس دھبے کو موت ہی مٹا ڈالے۔ پھر وہ لاش کس کی تھی اور اسے مغویہ لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ یہ ایک الجھا ہوا سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ کیپٹن فیاض مغویہ کے باپ سے کچھ معلوم نہ کر سکا۔ عمران اس کیس میں دلچسپی لے رہا تھا اور حقیقتاً یہ الجھاوا ہی اس کی دلچسپی کا باعث ہو سکتا تھا، ورنہ اگر کوئی سیدھا سادہ قتل کا کیس ہوتا تو وہ شاید اس کی طرف توجہ بھی نہ دیتا، کیونکہ اس کیس کی تفتیش کا اس کے فرائض سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ یہاں اس لیے آیا تھا کہ کم از کم مغویہ کے باپ ہی پر ایک نظر ڈالے۔ یہاں اس سے گفتگو کرنے کا موقع بھی مل سکتا تھا کیونکہ وہ بھی نمائش کے منتظمین میں سے تھا، مگر یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ وہ نہ مل سکا۔ عمران کو اتنا ہی معلوم ہوا کہ وہ کچھ دیر قبل وہاں موجود تو تھا، لیکن کسی ضرورت کے تحت شہر واپس چلا گیا۔ عمران منتظمین کے آفس سے نکل کر ایک جگمگاتی ہوئی روش پر آ گیا۔ یہاں جگہ جگہ خوشنما پودوں کی قطاروں کے درمیان روشیں بنائی گئی تھیں۔ عمران نے اس طرح پلکیں جھپکا کر اپنے دیدے نچائے جیسے وہ سچ مچ الو ہو اور اسے کوئی روشنی کے اس طوفان میں زبردستی چھوڑ گیا ہو۔ حالانکہ یہاں اس وقت اس قسم کی ایکٹنگ کی ضرورت نہیں تھی، مگر عمران عادتاً سچ مچ احمق ہوتا جا رہا تھا۔ عورتوں اور مردوں کے غول اس کے قریب سے گزر رہے تھے اور عمران کے چہرے پر برسنے والی حماقت کچھ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اسے دوسری طرف جانے کے لیے تقریباً 3 منٹ تک کھڑا رہنا پڑا، کیونکہ ابھی تک اس روش سے گزرنے والوں کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں دکھائی دیا تھا جس سے گزر کر وہ دوسری روش تک پہنچ سکتا۔ اچانک 2 لڑکیاں اس کی طرف مڑیں اور دفتر والی روش پر آ گئیں۔ عمران سمجھا تھا کہ وہ اس کے قریب سے گزر کر شاید آفس میں جائیں گی، لیکن وہ دونوں اس کے سامنے رک گئیں۔ کیوں؟ یہی حضرت تھے نا؟ ایک نے دوسری سے کہا۔ شاید یہی تھے، دوسری بولی۔ نہیں، 100% یہی تھے۔ ہیں؟ عمران آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ میں تھا نہیں بلکہ ہوں۔ تم نے پچھلے سال مجھے گالی دی تھی، پہلی لڑکی بولی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ میرے بڑے بھائی صاحب رہے ہوں گے، میری ہی جیسی صورت شکل والے ہیں۔ خیر، اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ بات تو سال بھر پہلے کی ہے، کہیں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ جواب ملا، کیفے رونیک میں۔ کیوں؟ اس نے دوسری لڑکی کی طرف دیکھا اور وہ سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے تو چلیے، عمران لاپرواہی سے بولا۔ نہیں، انہوں نے گالی نہیں دی ہوگی،
دوسری لڑکی نے پہلی سے کہا۔ یہ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، مجھے گالی آتی ہی نہیں، صرف ایک جانتا ہوں، وہ کیا ہے، راز مدہ، ہمار زادہ، ارے یہ بھی بھول گیا، کیا کہتے ہیں اسے، لاہور والا، نہیں یاد آئے گا، زاد مازہ۔ عمران کے چہرے پر حماقت آمیز سنجیدگی تھی، الجھن کے آثار تھے، بالکل ایسے ہی جیسے یادداشت پر زور دیتے وقت پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ لڑکیوں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا پڑی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارے ہوئے اور پہلی بولی، تو چلیے نا، وہیں گفتگو ہوگی۔ عمران چل پڑا، اس کی چال بھی بڑی بے ڈھنگی نظر آ رہی تھی، لیکن اب لڑکیاں بھی سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ وہ کیفے رونیک میں آئے۔ نمائش میں شاید یہی سب سے زیادہ شاندار کیفے تھا، ورنہ وہ لڑکیاں اسی کا نام کیوں لیتی؟ صرف 3 یا 4 میزیں خالی تھیں۔ لڑکیوں نے ایک منتخب کر لی۔ جیسے ہی وہ بیٹھے، ایک ویٹر سر پر مسلط ہو گیا۔ کیا لاؤں؟ ویٹر نے جھک کر نہایت ادب سے پوچھا۔ لڑکیاں عمران کی طرف دیکھنے لگیں اور عمران بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا، 3 گلاس ٹھنڈا ٹانی۔ جی صاحب، ٹھنڈا پانی؟ اوہ نو نو، ایک لڑکی ہنستی ہوئی دوہری ہو گئی۔ گرلڈ چکن 3 پلیٹ، 3 اسٹیک اور کافی، جاؤ۔ اب عمران کے چہرے کی حماقت انگیز سنجیدگی میں بوکھلاہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیوں ڈیئر، تم پریشان کیوں ہو؟ ایک لڑکی نے عمران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بڑی محبت سے کہا، اور عمران اس طرح اپنا ہاتھ کھینچ کر شرما گیا جیسے کسی کنواری لڑکی سے اس کے ہونے والے شوہر کا نام پوچھ لیا گیا ہو۔ تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو، دوسری نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ میں گھر جاؤں گا، عمران پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، اور اس کی کرسی الٹ گئی۔ وہ بھی کرسی ہی پر تھا، پھر وہ کیوں نہ الٹتا؟ بتیرے لوگ اچھل کر کھڑے ہو گئے، کچھ ہنسنے لگے۔ دونوں لڑکیاں سناٹے میں آ گئیں۔ جب عمران پڑا ہی رہا تو وہ بھی اٹھ کر اس کی طرف جھپٹی۔ عمران آنکھیں بند کیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ انور بھائی، انور بھائی، ایک لڑکی نے عمران کو جھنجھوڑ کر ہانک لگائی، مگر عمران کے پپوٹوں میں بھی حرکت نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ کسی نے پوچھا۔ بے ہوش ہو گئے ہیں، دوسری لڑکی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پہلی لڑکی عمران کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی اور عمران نے محسوس کیا کہ اس کا پرس اندرونی جیب سے اوپر کی طرف کھسک رہا ہے، لیکن وہ دم مارے پڑا ہی رہا۔ پرس اسی لڑکی نے اس کی جیب سے کھسکایا تھا جس نے روش پر اسے چھیڑا تھا۔ عمران نے اسے بھی محسوس کر لیا کیونکہ وہی اس کے کپڑوں کو چھیڑ رہی تھی، مگر اب بھی اسی طرح پڑا رہنا دانش مندی سے بعید تھا۔ عمران کو ہوش آ گیا اور 2-3 بار ہولے ہولے کراہا، پھر اٹھ بیٹھا۔ اس کے گرد کافی بھیڑ اکٹھا ہو گئی تھی۔ لوگ بے ہوشی کی وجہ پوچھنے لگے اور عمران کسی گھبرائے ہوئے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر بولا، باہر۔ لڑکیوں نے اس کے دونوں بازو پکڑتے ہوئے کہا، چلیے چلیے۔ عمران لڑکھڑاتا ہوا باہر آیا۔ اس کے پیچھے شور ہو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، کہکہے لگا رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی فقرہ بھی کس دیتا۔ بہرحال لوگوں کا خیال تھا کہ وہ پیے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، مجھے گھر پہنچا دیجیے، عمران گگھایا۔ کیوں؟ اب گھر بھی پہنچا دیں؟ واہ،
یہ ایک ہی رہی؟ خدا کے لیے، ورنہ میں لانچ سے سمندر میں گر کر… ارے باپ رے! ایسا معلوم ہوا جیسے عمران سچ مچ سمندر میں گر کر ڈوب رہا ہو۔ وہ دونوں بے تحاشا ہنسنے لگیں۔ ان میں ایک، جس نے پرس اڑایا تھا، کھسک جانے کا موقع ڈھونڈ رہی تھی۔ یہ دورہ جب بھی پڑتا ہے، ایک گھنٹے کے بعد پڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ خدا کے لیے مجھے گھر پہنچا دیجئے، جو معاوضہ چاہے لے لیجئے، 1000، 2000، 5۔ ہیں کیوں لو بناتے ہو؟ میں کوئی مفلس آدمی نہیں ہوں، ایک بہت بڑی عمارت میں تنہا رہتا ہوں، لاکھوں کا مالک ہوں۔ دوسرے گھر والے سب اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک دن میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں، تم زندہ رہو گے ڈارلنگ۔ دوسری اس کا بازو تھپ تھپا کر بولی۔ ہیں ڈارلنگ؟ میں کیا سن رہا ہوں؟ ڈارلنگ! عمران لفظ ڈارلنگ اس طرح مزے لے لے کر دہرا رہا تھا جیسے یہ لفظ زندگی میں پہلی بار اس کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ پھر وہ ایک طویل سانس لے کر گلوگیر آواز میں بولا، تم لوگ بڑی اچھی ہو، مجھے آج تک کسی نے بھی ڈارلنگ نہیں کہا۔ بچپن میں میرے ماں باپ بالکل مر گئے تھے، بالکل کیا، بس مر گئے تھے۔ پھر آج تک کسی نے بھی مجھ سے پیار محبت سے باتیں نہیں کی۔ لڑکیوں نے ایک دوسری کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا، اور پھر وہ لڑکی بولی جس نے پرس اڑایا تھا، یہ تمہیں گھر پہنچا دے گی، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ نہیں، تم بھی چلو چلو، ورنہ میں یہیں کسی پتھر سے اپنا سر ٹکرا دوں گا۔ عمران نے کچھ اس طرح غل غپاڑا مچانے کے سے انداز ظاہر کیے کہ دونوں لڑکیاں بکھلا گئیں۔ اچھا اچھا، چپ رہو، ہم چلتے ہیں، تمہارے پاس کار ہے؟ پرس اڑانے والی نے پوچھا۔ ایک نہیں، 3 ہیں۔ تم صبح ہمیں کار سے شاداب نگر بھجوا دو گے؟ بالکل بالکل، دونوں کو الگ الگ کاروں سے، پرواہ نہ کرو۔ عمران سر ہلا کر بولا۔ پھر دونوں لڑکیاں عمران کو چھیڑنے لگیں، اور عمران شرماتا اور لجاتا ہوا نمائش کے احاطے سے باہر نکلا۔ اب وہ ساحل کی طرف جا رہے تھے، جو 1 فرلانگ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ یہاں بہت زیادہ بھیڑ تھی، خصوصاً اس حصے میں جہاں لانچ رکتے تھے۔ انہیں بدقت تمام ایک لانچ میں جگہ مل سکی۔ ساحل سے کافی دور نکل جانے کے بعد عمران بکھلائے ہوئے انداز میں اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ پرس اڑانے والی اس سے کچھ دور کھسک گئی، پھر اس نے اسے ہنستے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ پرس اڑانے والی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے اس طرح ہنستے دیکھ کر کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھی۔ جیب صاف ہو گئی، عمران نے کہکہا لگا کر کہا۔ کیا؟ دوسری لڑکی متحرانہ لہجے میں بولی۔ اور آپ اس طرح ہنس رہے ہیں؟ ارے کیوں نہ ہنسوں، گرا کٹ بھی تو سر پیٹ پیٹ کر رویا ہوگا۔ کیوں؟ پرس اڑانے والی نے پوچھا۔ میرے پرس میں صرف 4.5 آنے تھے۔ مرغا بنا دیا سالے کو۔ 4.5 آنے؟ ہاں، میں جب بھی کبھی بھیڑ بھاڑ میں جاتا ہوں تو پرس میں اتنے ہی پیسے ہوتے ہیں، بڑے نوٹوں کے لیے ہمیشہ اپنے کوٹوں میں چور جیبیں بنواتا ہوں۔ عمران نے اپنے پرس کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا بالکل سچ کہا تھا۔ اس کے پرس میں 4.5 آنے ہی تھے، وہ زیادہ رقمیں عموماً چور جیبوں میں رکھا کرتا تھا۔ تو اب لانچ کا کرایہ ہم سے ادا کرواؤ گے؟ ایک لڑکی نے کہا۔ فکر نہ کرو، پائی پائی ادا کر دوں گا، اس کے علاوہ اور بھی جو خدمت۔ جی ہاں۔ شہر کے ساحل پر پہنچ کر عمران نے ایک ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو دانش منزل کا پتہ بتایا۔ دانش منزل، جو سیکریٹ سروس کے پراسرار چیف آفیسر کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ لڑکیاں کمپاؤنڈ کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہی بڑبڑائیں۔ واقعی
آپ سچ کہتے تھے، مگر یہاں اندھیرا ہے، اب میں روشنی کروں گا۔ نوکر کہاں ہے؟ میں پڑھے لکھے نوکر چاہتا ہوں، مگر سب جاہل ملتے ہیں، اس لیے نوکر رکھتا ہی نہیں ہوں۔ کھانا ہوٹل سے آتا ہے اور مروں گا ہسپتال میں۔ کیوں؟ کیا خیال ہے؟ شادی نہیں کی؟ کم از کم ایسی بیوی چاہتا ہوں جو فرینچ اور جرمن بخوبی بول سکتی ہو، لاطینی اور عبرانی لکھ سکتی ہو۔ کیوں؟ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے، عمران نے کفل میں کنجی گھماتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، شاید تمہاری نظروں میں کوئی ایسی لڑکی ہو۔ دروازہ کھول کر اس نے راہداری میں روشنی کر دی۔ نیچے پوری راہداری میں قالین بچھے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں عمارت کا ایک ایک کمرہ دیکھتی پھر رہی تھی۔ آپ بہت بڑے آدمی ہیں، پرس اڑانے والی نے ایک جگہ رک کر کہا۔ ہاں، مگر لوگ مجھے خبتی کہتے ہیں، اور میں ہوں بھی کچھ کریک، عمران نے جواب دیا۔ وہ انہیں نشست کے کمرے میں لایا۔ پھر جب وہ اطمینان سے بیٹھ گئیں تو عمران نے اس لڑکی کو مخاطب کیا جس نے پرس اڑایا تھا۔ اب میرا پرس واپس کر دو۔ لڑکی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ضروری نہیں کہ خوبصورت عورتیں دل کی بھی اچھی ہوتی ہوں۔ جی ہاں، میرا پرس واپس کیجیے، بہتری اسی میں ہے۔ دوسری لڑکی جھپٹ کر کھڑی ہو گئی۔ عمران کو چند لمحے گھورتی رہی، پھر بولی، آپ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اگر ہم نے شور مچا دیا تو؟ کوشش کرو، تم دیکھ رہی ہو کہ کمرے کے دروازے مقفل ہیں۔ ہاں، وہ مقفل ہی ہیں۔ اس کمرے کی دیواریں ساؤنڈ پروف ہیں، لہٰذا تیز سے تیز آواز یہیں گونج کر رہ جائے گی۔ شاباش، کرو نا کوشش۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پرس اڑانے والی نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اپنا پرس؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ لڑکی نے اپنے وینٹی بیگ سے اس کا پرس نکال کر اس کی گود میں پھینک دیا۔ عمران نے بڑی لاپرواہی سے اس میں سے 4.5 آنے نکالے اور اسے لڑکی کے سامنے پھینکتا ہوا بولا، انہیں رکھو، میں جاؤں گی۔ وہ اٹھتی ہوئی بولی، ابھی سے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں شاداب نگر پہنچا دیا جائے گا۔ اور ہاں، اب مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے تمہیں شاداب نگر میں کہاں دیکھا تھا۔ میں جاؤں گی، وہ ہذیانی انداز میں چیخ کر ایک دروازے کی طرف جھپٹی اور اسے کھول دینے کے لیے اپنا پورا زور صرف کرنے لگی، لیکن وہ ایک ساؤنڈ پروف کمرے کے آٹومیٹک دروازے تھے جن کے اندر سیسا بھرا ہوا تھا۔ اب وہ ایک مخصوص خودکار قفل کو استعمال کیے بغیر نہیں کھل سکتے تھے۔ دوسری لڑکی چپ چاپ بیٹھی رہی، ویسے اس کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے آثار تھے۔ بیکار ہے محترمہ، واپس آئیے۔ آپ آخر کس بات سے ڈر رہی ہیں؟ عمران نے کہا۔ میں آپ کو پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ اس طرح واپس آئی جیسے خواب میں چل رہی ہو۔ بیٹھ جائیے۔ کیا آپ شاداب نگر کے ماڈل سکول کی ایک استانی نہیں ہیں؟ لڑکی دھڑام سے کرسی میں گر گئی۔ اس کے چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں تھیں۔ آپ کون ہیں؟ دوسری لڑکی نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں پاگل ہوں، لیکن مجھے اپنی یادداشت پر بڑا اعتماد ہے۔ میں نے یہ بات غلط تو نہیں کہی؟ کیا یہ محترمہ ٹیچر نہیں ہے؟ اور کیا ماڈل گرلز اسکول شاداب نگر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ دوسری لڑکی نے بھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ان دونوں کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ پھر پرس اڑانے والی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔
تمہارا پیشہ بڑا معزز ہے، تم اپنی طالبات کو بھی اسی قسم کی تعلیم دیتی ہوں گی، کیوں؟ کیا تم اور زیادہ محنت کر کے اپنے اخراجات ایمانداری سے نہیں پوری کر سکتی؟ لڑکی روتی رہی۔ عمران نے دوسری لڑکی سے کہا، اب تم بتاؤ، تم کون ہو؟ تم بھی مجھے کسی شریف ہی گھرانے کی فرد معلوم ہوتی ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کون ہیں؟ لڑکی نے پھر سہمی سی آواز میں سوال کیا۔ میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے سروکار نہ ہونا چاہیے، اور میں ابھی تمہیں دھکے دے کر یہاں سے نکال دوں گا۔ بری عورتوں کا حسن مجھے ذرا برابر بھی متاثر نہیں کر سکتا۔ شیلا چپ رہو، رونے والی لڑکی نے کہا۔ کیوں چپ رہیں شیلا؟ عمران نے کسی جھلائی ہوئی عورت کی طرح کہا۔ نہیں شیلا، تم بولو، آخر تم مجھے کیا سمجھتی ہو؟ شیلا، لڑکی چیخی، یہ کوئی سرکاری جاسوس ہے۔ اچھا تو پھر کیا تم اسی لیے اسے گفتگو کرنے سے روک رہی ہو؟ اس کا کوئی جواب نہیں ملا۔ شیلا بھی بدحواس نظر آنے لگی تھی۔ عمران نے کہا، تم اتنی کمینی ہو کہ تم نے اپنی ساتھی کا نام تک بتا دیا۔ اگر نام نہ بتاتی تو شاید میں تمہیں چپ چاپ یہاں سے چلا جانے دیتا۔ شیلا، یہ نام تو پولیس کی لسٹ پر بھی موجود ہے۔ عمران اس جملے کا رد عمل شیلا کے چہرے پر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کوئی خاطر خواہ تاثر نہ پا کر پھر بولا، اگر تمہارا نام شیلا ہے تو میں ابھی پولیس کے حوالے کر سکتا ہوں۔ کر دیجئے، شیلا نے مزمحل آواز میں کہا، میں اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر رونے والی کی طرف دیکھ کر بولی، ناہید، میں اب سب کچھ کہہ دوں گی، ویسے بھی ان حالات میں مجھے خودکشی کرنی پڑتی، کبھی نہ کبھی ضمیر ضرور جاگ پڑتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ ناہید یک بیک اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ چند لمحے شیلا کو گھورتی رہی، پھر بولی، میں اپنی اندھی اور بوڑھی ماں کے لیے زندہ رہنا چاہتی ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ تم اپنی زبان بند رکھو گی شیلا؟ خدا را رحم کرو، اتنی ظالم نہ بنو۔ نہیں، میں مجبور ہوں، شیلا نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، عمران سر ہلا کر بولا، ضمیر بہرحال ضمیر ہے، وہ ماں باپ بھائی بہن کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ناہید بیٹھ جاؤ۔ شیلا رحم کرو، اگر کسی نے ہمیں یہاں آتے دیکھ لیا ہوگا تو کیا ہوگا؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، کیا تمہیں اپنی بدنامی کا ڈر ہے؟ مجھ سے سنیے، شیلا نے اسے مخاطب کیا، مگر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ سرکاری سرغرسہ ہیں؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میں کب کہتا ہوں کہ میں سرکاری سرغرسہ ہوں؟ مگر اب میں تم دونوں کا راز معلوم کروں گا۔ تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھیں؟ تب تو پھر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شیلا، ناہید پھر چیخی، نہیں، میں کچھ نہ بتاؤں گی، تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی، یہ سرکاری جاسوس نہیں ہے، خدا کے لیے ہمیں جانے دیجیے، ناہید نے رو دینے والی آواز میں کہا۔ ویسے پرس نکالنے کے جرم میں جو سزا دل چاہے دے لیجیے، رحم کیجیے۔ تم شاداب نگر کے ایک گرلز اسکول کی ٹیچر ہو نا؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ وہاں تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ 120 روپے۔ اس میں بسر اوقات نہیں ہوتی۔ 5 چھوٹے بھائی ہیں، ایک اندھی ماں ہے، آج کل ٹیوشن بھی نہیں ملتے،
پھر بتائیے کیا کروں؟ کیا تم لوگوں کے ساتھ ان کے گھر بھی چلی جاتی ہو؟ لڑکی نے اس کا جواب جلدی نہیں دیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر جھکا کر مردہ سی آواز میں بولی، جی ہاں، میں سمجھا۔ عمران سر ہلانے لگا، مگر اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے لیے تمہیں کسی سرکاری سراغر خان سے ڈرنا پڑے۔ اس شہر کی بتھیری عورتیں اس قسم کی حرکتیں کھلم کھلا کرتی ہیں۔ جی ہاں، مگر میں ڈرتی ہوں اگر اسکول کے سیکرٹری کو اس کی اطلاع ہو گئی تو ملازمت جاتی رہے گی۔ بس اب رحم کیجیے۔ تم تو اس طرح سینکڑوں کما لیتی ہوگی، لہٰذا تمہیں 120 روپے کی ملازمت کی پرواہ ہونا بڑی غیر فطری سی بات ہے۔ ناہید پھر کچھ سوچنے لگی۔ شیلا کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار تھے اور اب وہ زیادہ خوفزدہ نہیں معلوم ہو رہی تھی۔ ناہید نے تھوڑی دیر بعد کہا، کل جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی میرا کیا بنے گا؟ اسی لیے میں ملازمت برقرار رکھنا چاہتی ہوں۔ اب تم فلسفیوں کی سی باتیں کرنے لگی ہو، کوئی بہت بڑی حقیقت چھپا رہی ہو۔ تم مجھے احمق ہی سمجھ کر یہاں آئی تھی نا؟ لیکن اب بتاؤ، کیا میں احمق ہوں؟ نہیں ڈارلنگ، شیلا اٹھلائی، تم تو شرلاک ہومز کے بھی نانا ہو۔ اسے جانے دو، میں یہیں ٹھہروں گی، اس کی اندھی ماں رو رو کر مر جائے گی۔ تم یہاں رہو گی؟ ہاں، میں ٹھہروں گی۔ مجھے بہت سی کہانیاں یاد ہیں، اگر تمہیں ان سے بھی نیند نہ آئی تو لوریاں سناؤں گی۔ اچھا تو تم جا سکتی ہو، عمران نے ناہید کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن جب کبھی میری مدد کی ضرورت محسوس ہو دانش منزل کے پتہ پر ایک خط ڈال دینا۔ عمران نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ناہید اٹھی لیکن شیلا بدستور بیٹھی رہی۔ دونوں جیسے ہی باہر نکلے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پھر جب وہ برآمدے سے نیچے اتر رہی تھی عمران نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ نہیں، ناہید نے رکے بغیر جواب دیا اور تیز قدموں سے پھاٹک کی طرف جانے والی روش طے کرنے لگی۔ عمران اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک کہ وہ پھاٹک سے نکل نہیں گئی۔ پھر وہ اسی کمرے میں واپس آیا۔ شیلا ایک آرام کرسی پر نیم دراز تھی۔ 300 روپے، وہ خواب آلود آواز میں گنگنائی۔ 3000 بھی میرے لیے کم ہیں۔ عمران نے بھی راگ بنانے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ بھی نہ چاہیے، شیلا سیدھی بیٹھتی ہوئی سنجیدگی سے بولی۔ مجھے اپنی حقیقت سے آگاہ کر دو، تم سچ مچ بہت چالاک معلوم ہوتے ہو، میں تمہیں بالکل گودی سمجھی تھی۔ ناہید نے غلط نہیں کہا تھا، میں سرکاری سراغرسا ہوں، ورنہ میں وہاں خود کو احمق ظاہر کر کے تمہیں یہاں کیوں لاتا؟ کیا تم ہمارے متعلق پہلے سے بھی کچھ جانتے ہو سکتا ہے؟ عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ کیا جانتے ہو؟ بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن اگر تم خود ہی مجھے بتاؤ تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ویسے تم نے یہ تو دیکھ ہی لیا کہ میں کتنا رحم دل آدمی ہوں۔ میں نے ناہید کو چلی جانے دیا، ورنہ ہاں یہ میں نے دیکھا ہے، اب بھی محسوس کر رہی ہوں کہ تم کوئی برے آدمی نہیں ہو، مگر میں اطمینان کرنا چاہتی ہوں کہ تم سرکاری سراغرسا ہی ہو۔ میں کہتا ہوں اگر نہ ہوتا تو اس سے تمہیں کیا نقصان پہنچتا؟ نقصان؟
یہ نہ پوچھو، میں جو کچھ بتاؤں گی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو کر بتاؤں گی۔ وہ لوگ بڑے چالاک ہیں، انہیں ایک ایک پل کی خبر ہوتی ہے کہ کون لڑکی کیا کر رہی ہے۔ ایک نہیں، ایسی ہی کئی لڑکیاں موت کا شکار ہوئی ہیں، اور اب میں بھی مرنا چاہتی ہوں۔ اس زندگی سے اکتا گئی ہوں۔ مجھے ہر وقت محسوس ہوتا ہے جیسے گردن تک غلاظت میں غرق ہو گئی ہوں۔ میں تمہیں اس غلاظت سے نکال سکتا ہوں۔ یقین کرو، وہ کتنے ہی چالاک آدمی کیوں نہ ہوں، مجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ آہا، شیلا نے ایک طویل انگڑائی لی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو۔ وہ عمران کی طرف نشیلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اور اس کے ہونٹوں پر ایک مزمل سی مسکراہٹ تھی۔ عمران کچھ نہ بولا۔ اب اس کا انتظار تھا کہ وہ خود ہی اصل موضوع پر آ جائے۔ کبھی میں بھی ایک اچھی لڑکی تھی، شیلا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، مگر اب نہیں ہوں۔ انہوں نے مجھے غلاظت کا ڈھیر بننے پر مجبور کر دیا۔ میں ایک گرلز اسکول میں ٹیچر تھی۔ تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ تعلیم ختم کرنے کے بعد ملازمت کی فکر ہوئی۔ اسی دوران میں میری جان پہچان ایک ایسے گھرانے سے ہوئی جو بہت بارسخ تھا۔ اس نے مجھے 1 ماہ کے اندر ہی ایک گرلز اسکول میں ملازمت دلا دی۔ میں اس کی شکر گزار تھی۔ وہ مجھ سے برابر ملتا رہا۔ اس کے احسان کا بار میرے کاندھوں پر تھا۔ ایک دن اسی مروت میں اس کے ہاتھوں برباد ہو گئی۔ پھر تو گناہ کی آندھیوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور میں ایک خشک تنکے کی طرح ان میں چکراتی رہی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن ایک دن وہ اچانک غائب ہو گیا۔ آج تک غائب ہے۔ اس دن سے اس کی شکل نہیں دکھائی دی۔ بہرحال اس کے غائب ہونے کے 2 ماہ بعد مجھے بذریعہ ڈاک چند تصویریں وصول ہوئیں۔ یہ میری اور اس آدمی کی ایسی تصویریں تھیں جو میری زندگی برباد کر سکتی تھی۔ پہلے صرف تصویریں موصول ہوئیں، پھر ایک خط ملا جو کسی گمنام آدمی کی طرف سے ٹائپ کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ صرف ایک ہی تصویر مجھے ملازمت سے برطرف کرا دینے کے لیے کافی ہوگی۔ میں بری طرح سہم گئی۔ میری ملازمت سے گھر والوں کو بڑا سہارا ہو گیا تھا، اور زندگی تھوڑی بہت خوشحالی میں بسر ہو رہی تھی۔ تیسرے دن ایک خط پھر ملا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ خط لکھنے والا کوئی بلیک میلر ہے۔ اس خط میں لکھا گیا کہ میں اس کے لیے ہر ہفتہ 50 روپے مہیا کروں۔ روپیہ مہیا کرنے کی تدبیر بھی بتائی گئی تھی، یعنی میں مردوں کو اپنے جال میں پھنسا کر روپے پیدا کروں۔ وہ ایک بڑا بھیانک تجربہ تھا۔ مجھے 50 روپے مہیا کرنے پڑے۔ یہ میں نے قرض لیے تھے۔ کچھ دنوں تک قرض سے کام چلاتی رہی، پھر قرض خواہوں کے تقاضے جان کو آئے، اور پھر مجھے سچ مچ اپنے جسم کی تجارت کرنی پڑی۔ اب تو میں بہت مشاق ہو گئی ہوں۔ اب مجھے ہر ہفتہ 500 روپے ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اسکول کی ملازمت عرصہ ہوا ترک کر چکی ہوں۔ گھر والوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ ایک طوائف سے کسی قسم کا تعلق رکھ ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اب تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ عمران نے کہا۔ اگر اب وہ بلیک میلر تمہیں بے نقاب کر دے تب بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ٹھیک ہے، اب مجھے نہ اس کا خوف ہے کہ ملازمت سے برطرف کر دی جاؤں گی، اور نہ اس کا ڈر کہ گھر والوں کو علم ہو جائے گا۔ پھر بھی میں ہر ہفتہ 500 ادا کرنے پر مجبور ہوں۔ آخر کیوں؟ ٹھہرو، بتاتی ہوں۔ وہ اپنے بلاؤز کے بٹن کھولنے لگی،
پھر عمران کی طرف پشت کر کے بلاؤز اوپر اٹھاتی ہوئی بولی، یہ دیکھو۔ اس کی ساری پشت داغدار تھی، لمبے لمبے نیلے اور سیاہ رنگ کے نشانات سے بھرپور۔ اس نے بلاؤز ٹھیک کر کے عمران کی طرف مڑتے ہوئے کہا، یہ کوڑے کے نشانات ہیں۔ جب دوسرے ہفتے بھی رقم نہیں پہنچتی تو مجھے اس وقت تک پیٹا جاتا ہے جب تک میں بے ہوش نہیں ہو جاتی۔ تو تم انہیں جانتی ہو؟ عمران نے مزدربانہ انداز میں کہا۔ نہیں، میں ایک کو بھی نہیں جانتی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس دوران میں جہاں کہیں بھی ہوتی ہوں مجھے زبردستی اٹھا لیا جاتا ہے۔ کہاں؟ یہ مجھے آج تک نہیں معلوم ہو سکا۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا ہے کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی ہوں، آنکھ کھلی تو کوڑے پڑتے ہوئے محسوس کیے۔ ایسے مواقع پر میری آنکھیں چمڑے کے تسمے سے جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، میں اندھوں کی طرح مار کھاتی ہوں، پھر غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب ہوش آتا ہے تو خود کو اپنے پلنگ پر پڑا پاتی ہوں، اپنے ہی کمرے میں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے کبھی اپنے کمرے میں مار نہیں کھائی، ورنہ وہ لوگ پکڑ لیے جاتے، کیونکہ پیٹتے وقت میں جانوروں کی طرح آسمان سر پر اٹھا لیتی ہوں۔ پھر بتاؤ، ایسی صورت میں کیا میرے پڑوسیوں کو خبر نہ ہوتی؟ میرا کمرہ اس کمرے کی طرح ساؤنڈ پروف نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر بولا، تم وہ روپے کسے اور کس طرح ادا کرتی ہو؟ پوسٹ باکس نمبر 213 کے پتہ پر منی آرڈر کر دیتی ہوں۔ کیوں مذاق کرتی ہو یار؟ عمران ہنس کر بولا، یہ تو بہت آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ پوسٹ باکس نمبر کس کا ہے، مگر اتنی ہمت کون کرے؟ 2-3 لڑکیوں نے اس کی کوشش کی، لیکن انہیں ملک الموت کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ کسی نہ کسی طرح مار ڈالی گئیں، اور اس کی اطلاع شاید سارے شکاروں کو دی گئی تھی۔ ایک خط مجھے بھی ملا تھا جس میں تحریر تھا کہ یہ پوسٹ باکس نمبر کے متعلق چھان بین کرنے کا نتیجہ ہے۔ کچھ لڑکیاں پولیس سے گٹھ جوڑ کر رہی تھیں، انہیں بھی ختم کر دیا گیا۔ اس کی اطلاع بھی مجھے اس بلیک میلر سے ملی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ دوسری لڑکیوں کو بھی اس سلسلے میں باخبر ہی رکھتا ہوگا۔ دیکھیے، ٹھہریے، میں بتاتی ہوں۔ چند روز قبل بھی شہر میں ایک لڑکی کی لاش ملی تھی، شاید آپ کو اس کا علم ہو۔ اس کا چہرہ کسی کار یا ٹرک کے پہیے کے نیچے آ کر کچلا گیا تھا، اور سینے پر خنجر کا نشان تھا۔ وہ ہمیشہ مقتولوں کے چہروں کو ناقابل شناخت بنا دیتے ہیں۔ اوہو! عمران سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پوچھا، کیا اس قتل کی اطلاع بھی تمہیں ملی تھی؟ ہاں، ملی تھی۔ اور تم ان حالات کے باوجود بھی مجھے یہ سب بتا رہی ہو؟ ہاں، میں اب مرنا چاہتی ہوں مسٹر، کتنی بار کہوں۔ میرا چھٹکارا بس اسی طرح ہو سکتا ہے کہ میں مر جاؤں۔ آج کی دنیا شریف آدمیوں کے لیے نہیں ہے۔ ہر آدمی سے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی کمینہ پن ضرور سرزد ہوتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی دامن بچائے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم بھی مر ہی جاؤ، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ جس کے وہ لوگ دشمن ہوں اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا ان لڑکیوں کو پولیس کا سہارا نہ ملا ہوگا؟ پھر وہ کس طرح قتل کر دی گئیں؟ مجھے تو یقین ہے کہ اس وقت یہ عمارت بھی ان لوگوں نے گھیر لی ہوگی۔ یہ عمارت نہیں، یہ ناممکن ہے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ یہ عمارت میرے قبضہ میں ہے، مگر تم یہاں تنہا ہو۔ انہیں کیسے معلوم ہوگا کہ تم یہاں ہو؟ کیا وہ ہر لڑکی کے پیچھے لگے رہتے ہیں؟
ناہید، وہ ضرور انہیں اطلاع دے گی۔ اسے یقین ہو گیا ہے کہ میں تمہیں ضرور کچھ نہ کچھ بتاؤں گی۔ وہ کیوں اطلاع دینے لگی؟ وہ خود بھی تو اس پیشے سے بیزار معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، ہوگی بیزار، لیکن شاید تمہیں یہ نہیں معلوم کہ اگر اس کی دی ہوئی اطلاع ان لوگوں کے لیے صحیح ثابت ہوئی تو 4 ہفتوں کی رقم معاف کر دی جائے گی، یعنی ناہید کو 2000 روپے نہ دینے پڑیں گے 4 ہفتوں تک، خواہ وہ اپنے لیے کمائے یا صرف آرام کرتی رہے۔ تب تم نے بہت بڑی غلطی کی، اسے کیوں جانے دیا؟ عمران نے تیز لہجے میں کہا، میں کتنی بار کہوں کہ میں سچ مچ مر جانا چاہتی ہوں۔ میں تمہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اچانک اس کمرے میں سرخ اور نیلی روشنی کے جھماکے ہونے لگے۔ نیلے اور سرخ بلب جلدی جلدی جل اور بجھ رہے تھے۔ عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔